अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब, आप तमाम साथियों को, ख़वातीन और हज़रात को, तमाम शुरका को खुश आमदीद कहता हूँ। अहलन व सहलन मरहबन। आज का सेशन हमारा वो मकासद शरीयत के हवाले से है, इसकी ज़रूरत, इसकी अहमियत हमारे तालीमी निज़ाम में। इस पे आज खुसूसी गुफ्तगू करेंगे और उसके बाद सवाल और जवाब की नशिस्त भी होगी। हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान जो कि इस वक्त मिस्र में जामिया अज़हर में काहिरा में जो है वो मुकीम है और वहाँ से हमारे साथ शरीक होंगे। फ़ज़ीलतुद दुक्तोर हज़रत अल्लामा मोहम्मद अज़ीम सुब्हानी अल अज़हरी साहिब, जो कि लेक्चरर हैं उलूम इस्लामिया में जामिया अज़हर शरीफ काहिरा मिस्र में। और आप जो है ग्रेजुएट हैं जामिया अज़हर से और आप वहाँ पढ़ा भी रहे हैं। आपने एम फिल जामिया दुअल अल अरबिया से किया। आपकी पीएचडी एन शम्स यूनिवर्सिटी काहिरा से है और इस वक्त भी आप पढ़ा रहे हैं वहाँ पर। इंशाल्लाह ताला आज हमारी खुशनसीबी है कि वो हमारे इस सेशन में हमारे साथ हैं। और इंशाल्लाह उनके उलूम से हम फैज़याब होंगे। इंशाल्लाह आज का सेशन भी बड़ा ही मुफीद रहेगा पिछले तमाम सेशंस की तरह। तो डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं और मैं चाहूँगा कि बिला ताख़ीर जो है, चूँकि आज का जो नशिस्त हमारी होगी, आज हमारी इसका जो वक्त है वो सिर्फ 1 घंटा है हमारे पास। 11 बजे ये सेशन ख़त्म हो जाएगा, यानी बाकी 40 मिनट रह गए हैं हमारे पास। तो उस्मा रज़वी साहब तो नहीं आए। ठीक है, चलिए डॉक्टर साहब तो खुद तशरीफ़ लाए हैं, तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब जो हैं वो माइक पे आ जाएं और इस प्रोग्राम को जो है बाकायदा से शुरू करें। डॉक्टर साहब खुश आमदीद आपको। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। खुश आमदीद सर। जी, ओवर टू यू सर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस नशिस्त में मौजू का आगाज़ करने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मोहतरम जनाब अल्लामा असदुल्ला जान अल अज़हरी साहिब का, कि इन्होंने हमें डिस्कशन करने का मौका फराहम किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके इल्म व अमल में और आपके तमाम उमूर में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। इसके बाद बिला तमहीद हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, और बात शुरू करने से पहले मैं स्लाइड को ओपन कर लेता हूं ताकि आप सभी हजरात भी इसको देख सकें। एक मिनट, अगर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही तो मैं आपको शायद मुझे होस्ट बनाना पड़े। मैं आपको ना होस्ट बनाता हूँ। जी देखिए, अ, चेक कीजिए स्क्रीन शेयर हो रही है। हो गया। नहीं, अभी नहीं हो रही। मैं जी देख, हो गई जी। हो गई है? हो गई। अच्छा चलें। जी जी हो गई। कैसे नहीं, मेरे पास जी, तो आगाज़ करते हैं। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मेरे ख्याल में। नहीं, आयत है। ये स्क्रीन मेरी स्क्रीन है, ये वाली है। ये मेरी स्क्रीन है। अभी डॉक्टर साहब की स्क्रीन नहीं आई। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ना होस्ट बनाता हूँ, तब शायद आपका जी स्क्रीन शेयर। चलें जी। डॉक्टर साहब आपको होस्ट बनाया है, आप जरा चेक करें जरा। जी हाँ ठीक है जी। जी, अब देखिए। स्क्रीन शेयर हो रही है हबाब आपके साथ? जी अब शेयर हो रही जी। जिसमें स्लाइड है, जिसमें स्लाइड है, स्लाइड दिखाई दे रहे हैं आप? नहीं स्लाइड वाली नहीं हो रही है, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है, स्लाइड वाली नहीं हो रही। अच्छा आप देखिए, अब मकासद देखिए शरीयत, हाँ ये ठीक, आयत अब ठीक है, सूरतुल मोमिनून सही है। 115 ये अब शो हो देखिए, रही है। हाँ जी देखिए, जी बिल्कुल तो यही ठीक। स्लाइड है। जी 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 बिल्कुल ये शो हो रही है। ऊपर उन्वान के तौर पे लिखा हुआ है मकासिद शरिया और फिर आयत करीमा है।
جی بالکل یہی سر کہہ رہے ہیں کہ یہی ہے. جی یہ پہلے بھی ہو رہی تھی ابھی بھی ہو رہی ہے جی. We can see this ٹھیک one. ہے، Did you think ہم about آغاز everything? کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ چیک کیجئے سر. اسد اللہ جان صاحب بالکل آپ بالکل کلیئر ہے دیکھیے، سر، بالکل کلیئر میں ہے سر. آغاز کرتا ہوں. جی تو آغاز کرتے ہیں. جیسے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم کی سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 میں کہ آفا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار و بے مقصد پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے. دیکھیے یہاں اللہ رب العزت نے اس آیت میں استفہام میں انکاری کے اسلوب میں بات کی ہے، اور اہل علم جانتے ہیں کہ اس اسلوب میں سوال کے اندر ہی جواب موجود ہوتا ہے. گویا اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. اور جب اس نے انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا تو انسان کو دیا جانے والا اور گائیڈ کرنے والا شریعت کا علم بے مقصد کیسے ہو سکتا ہے؟ اس علم کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کی تعریف کو دیکھتے ہیں. تو جیسے کہ آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ عنوان ہے تعریف مقاصد الشریعہ، کہ مقاصد شریعت کی تعریف کیا ہے. تو لغتاً مقاصد جمع ہے مقصد کی، اور یہ غرض و غایت، ہدف اور اعتدال کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور اصطلاحاً وہ اغراض و مقاصد، وہ اغراض و اہداف، حکمتیں اور اسرار جو اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں انسان کی مصلحت اور سعادت و کامیابی کے لیے وضع فرمائے ہیں، وہ اغراض و اہداف شریعت کے مقاصد کہلاتے ہیں. یہ بالکل آسان الفاظ میں اس کو ہم نے سمرائز کیا ہے. یا اس کو مزید آسان کرنے کے لیے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اغراض و اہداف جو اللہ رب العزت نے شریعت کے تمام احکامات کے اندر رکھے ہیں وہ شریعت کے مقاصد کہلاتے ہیں. پھر جیسے کہ آپ یہ ملاحظہ کر رہے ہوں گے، ملاحظہ سے مراد یعنی ایک ضروری بات کہ اسلامی شریعت کا ایک عام اور اعظم یعنی سب سے بڑا مقصد جو سارے مقاصد کو اپنے اندر جمع کر لیتا ہے وہ ہے، جیسے کہ یہاں پہ مکتوب ہے، جلب المصلحہ و درء المفسدہ، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جلب المصالح و درء المفاسد، یعنی دینی اور دنیاوی مصالح کا حاصل کرنا اور دینی اور دنیاوی مفاسد کا دور کرنا اور انسان کو کامیابی کی لے کر جانا. یہ شریعت کا سب سے اعظم اور سب سے بڑا مقصد ہے. یہ مقصد تمام شریعت کے مقاصد کو اپنے اندر جمع کر لیتا ہے جو کہ شریعت کے یا فقہ کے مختلف ابواب کے اندر پھیلے ہوئے ہیں. اس کے بعد یعنی اس ساری بات کا خلاصہ جو ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ نے شرعی احکامات میں اپنے بندوں کے لیے جو فوائد رکھے ہیں وہی شریعت کے مقاصد ہیں، وہی مقاصد شرعیہ ہیں.
مثلا مثال کے طور پر آپ جو ہے ایک مثال لے سکتے ہیں تاکہ بات جو ہے وہ مزید واضح ہو جائے کہ روزے کا فائدہ جو ہے وہ حصول تقوی بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اور آیت کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تتقون۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ روزے کا فائدہ کیا ہے؟ حصول تقوی۔ تو یہ تقوی کا حصول ہی روزے کا مقصد شرعی ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال لے لیں، جیسے کہ جہاد کا مقصد دشمن کی جارحیت کو ختم کرنا ہوتا ہے، تو یہی اس کا مقصد شرعی کہلائے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ نے تعریف کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہے، چونکہ اس سبجیکٹ میں ہر ایک جو چیز جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے دوسری چیز کے ساتھ۔ تو اگر تعریف کو اور اس کے بیسک کانسیپٹ کو آپ اچھے طریقے سے نہیں سمجھیں گے تو آپ کے لیے بعد میں آنے والی چیزوں کو سمجھنا انتہائی زیادہ مشکل ہوگا۔ تو آگے چلتے ہیں اور مزید اس بات کو واضح کرتے ہیں۔ اچھا، اس کی جو اقسام ہیں ان کا ذکر کرنے سے پہلے بالکل اختصار کے ساتھ ہم جو ہے اس کا ایک مختصر سا تاریخی جائزہ لیتے ہیں اس علم کا۔ تو سب سے پہلے باقاعدہ طور پر جس نے اس علم کے بارے میں لکھا اور توجہ مبذول کروائی وہ امام الحرمین امام جوینی رحمہ اللہ تھے، المتوفی 478 ہجری۔ ان کے بعد پھر بہت سارے علماء نے اس علم کو باقاعدہ ایک علمی طرز پر ترتیب دیا۔ ان میں سے سب سے زیادہ منظم انداز میں جس نے سب سے پہلے لکھا وہ امام شاطبی رحمہ اللہ تھے۔ ان کی کتاب جو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے اس کا نام ہے الموافقات فی اصول الشریعہ للامام الشاطبی۔ یہ کتاب دو وجوہات کی بنا پر بہت زیادہ مشہور ہوئی۔ نمبر ایک یہ کہ امام شاطبی نے اس کتاب میں اصول فقہ احناف کے اور اصول فقہ شوافع کے ان دونوں کو جمع کیا اور ان دونوں میں موافقت پیدا کرنے کی کوشش کی، اور اسی لیے آپ نے اس کتاب کا نام بھی الموافقات رکھا۔ نمبر دو یہ بات تھی اس کتاب کی کہ جو اہم تھی کہ آپ نے اس کتاب میں نئی علمی طرز کو متعارف کرایا اور علم مقاصد شریعت کے موضوع پر ایک باقاعدہ فصل قائم کی اور پھر تفصیل کے ساتھ اس کو واضح کیا۔ جبکہ امام شاطبی سے پہلے مقاصد شریعت کو اصول فقہ کی مختلف مباحث کے اندر ہی ذکر کیا جاتا تھا، یعنی یہ اصول فقہ ہی کی مباحث میں سے ایک مبحث مانی جاتی تھی۔ پھر امام شاطبی کے بعد جو ہے بہت سارے علماء نے اس کے اوپر قلم اٹھایا اور آہستہ آہستہ یہ علم جو ہے باقاعدہ ایک مستقل علم کی شکل اختیار کر گیا۔ پھر چوتھی صدی ہجری کے بعد کے علماء نے اس کو مستقل ضروری علم جانتے ہوئے اس پر کام کیا، اور تب سے آج تک علماء اس پر کام کرتے چلے آ رہے ہیں، اور عصر حاضر میں چونکہ نئے نئے مسائل میں اجتہاد کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے علماء نے اس علم کی اہمیت کو سمجھا، اس لیے اس کو ایک ضروری علم یا سبجیکٹ قرار دیا، کیونکہ فقہا کے اختلافی مسائل میں، قواعد فقہیہ کی تطبیق میں اور قضایا فقہیہ معاصرہ میں اور پیچیدہ مسائل کو سمجھنے میں یہ علم جو ہے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔
تو اس لیے وقت کے ساتھ ساتھ جو بڑی بڑی جامعات تھی جیسے جامعۃ الازہر، جامعۃ القاہرہ، جامعۃ ام القرا، اور جتنے بھی مشہور دارالافتاء ہیں، چاہے وہ مصر کا ہو یا یمن کا ہو یا سعودیہ کا ہو، قطر کا ہو، تمام نے علم مقاصد شریعت کو اپنے نصاب میں شامل کیا ہے، اور پھر متخصصین کے لیے اس علم کو لازم و ملزوم قرار دیا۔ اسی طرح ہماری فیکلٹی جو ہے جامعۃ الازہر میں، وہاں بھی اس کو پچھلے 3 سال سے باقاعدہ طور پر ایک سبجیکٹ کے طور پہ جو ہے وہ پڑھایا جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد چلیں، یہ تھوڑا سا ایک پس منظر تھا اس حوالے سے۔ تو اس کے بعد آ جاتے ہیں اس کی اقسام پر، اور اس کی اقسام اور تفاصیل کو بیان کرنے میں ہم کوشش کریں گے کہ دریا کو کوزے میں بند کیا جائے اور بالکل اختصار کے ساتھ اور بالکل آسان الفاظ میں جو ہے اس کا خلاصہ کیا جائے تاکہ بات سمجھ آئے، اور پھر ہم آگے جو اس کے ضمن میں مسائل آئیں گے ان کو بھی سمجھ سکیں۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ مقاصد شریعت کی اقسام کیا ہیں؟ تو مقاصد شریعت تقسیم ہو جاتے ہیں 3 بڑی اقسام میں، اپنے مراتب کے لحاظ سے 3 قسموں میں استعمال ہو جاتے ہیں۔ یعنی مراتب سے کیا مراد ہے کہ اپنے رتبے اور قدر و منزلت یا اہمیت کے لحاظ سے مقاصد شریعت 3 بڑی اقسام میں بٹ جاتے ہیں، تقسیم ہو جاتے ہیں۔ پہلی قسم ہے ضروریات، یعنی وہ ضروری امور جو ہماری دینی اور دنیاوی زندگی کے لیے اتنے ضروری ہیں کہ اگر ہم ان امور کو نہیں کرتے تو ہماری زندگی میں فساد اور ہلاکت کے چانسز پیدا ہو جائیں گے۔ تو اس کی مثال جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے ہم نے بیان کی کہ یعنی جہاد جو ہے جب اس کی ضرورت ہوگی اگر نہیں کریں گے تو آپ کی زندگی میں فساد بپا ہوگا، دینی زندگی میں بھی اور دنیاوی زندگی میں بھی۔ اس لیے ضروریات جو ہیں ان کا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، لیکن یہ ضروریات وہ ضروریات نہیں ہے جو ہمارے پاکستان میں اردو زبان میں سمجھی جاتی ہیں، یعنی ان کا رتبہ ان ضروریات سے کہیں زیادہ ہے۔ یعنی ان ضروریات سے مراد یہ ہے کہ آپ حالت اضطراری میں چلے جائیں اگر یہ ضروریات پوری نہ ہوں تو یہ مراد ہے۔ اسی طرح جو دوسری قسم ہے مرتبے کے لحاظ سے، وہ کون سی ہے؟ حاجیات کی۔ اور حاجیات کا معنی ہے کہ وہ ضروری امور جن میں رخصت کی حاجت ہوتی ہے اور رخصت نہ ملنے کی وجہ سے تنگی اور پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح تیسرے مرتبے پر یا جو تیسری قسم ہے مرتبے کے لحاظ سے وہ ہے تحسینیات، اور اس کا معنی ہے کہ وہ امور جن کا کرنا ضروری ہے لیکن ان کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے زندگی میں ہلاکت یا پرابلم تو نہیں پیدا ہوتی، لیکن ان کی وجہ سے، ان کے نہ ہونے کی وجہ سے امور میں خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی ان کا رتبہ جو ہے وہ ضروریات اور حاجیات سے کم ہے، لیکن ان کی بھی انسانی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو اس کے بعد پھر ایک ملاحظہ ہے، یعنی آپ ایک چیز جو ہے وہ اہم ہے اس کو آپ یاد رکھیں، وہ کیا ہے کہ الترتیب مہم فی مقاصد الشریعہ، کہ مقاصد شریعت میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھنا۔ یعنی ہم نے جو یہ ترتیب دیکھی ہے
نمبر 1 پہ آتی ہیں ضروریات، 2 پہ آتی ہیں حاجیات، اور 3 پہ آتی ہیں تحسینیات۔ کیوں اس کی ترتیب کو مد نظر رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے؟ کیونکہ اگر آپ نے مقاصد شریعت میں ترتیب کا لحاظ نہ رکھا تو کیا ہوگا کہ آپ احکام کو، مسائل کو خلط ملط کر دیں گے اور صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس بات کی صحیح طریقے سے یعنی ان اقسام کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد جاتے ہیں اگلے سٹیپ پہ۔ تو آگے ہم وضاحت کریں گے ان تینوں بڑی اقسام کی۔ یہ جو 3 بڑی اقسام ہیں مقاصد شریعت کی، اس کی وضاحت کریں گے، ان کو مزید سمجھیں گے، یعنی ذرا ڈیپر جا کے مزید ان کو دیکھیں گے۔ تو جیسا کہ ہم نے ابھی ذکر کیا کہ ضروریات کیا ہے، تو جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں عربی میں جو اس کی تعریف ہے وہ لکھی ہوئی ہے، لیکن میں یعنی عربی جو نص ہے اس کو نہیں پڑھوں گا، ڈائریکٹلی آپ کو یعنی اس کی جو خلاصہ ہے وہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہی ما تقوم علیہ حیات الناسی، کہ ضروریات وہ ہیں کہ جن کی بنیاد پر انسان کی زندگی کا قیام ممکن ہوتا ہے۔ یعنی اگر ضروریات نہ پائی جائیں تو زندگی کا قیام ہی ممکن نہیں، اور ان کا معدوم ہو جانا وَإِنْعِدَامُهَا يُؤَدِّي إِلَى الْفَسَادِ وَالْهَلَاكِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ ان کا معدوم ہو جانا دنیا و آخرت میں فساد و ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ کیسے؟ اور یہ کون سی یعنی ضروریات وہ کون سی ہیں؟ وَهِيَ الْكُلِّيَّاتُ الْخَمْسُ، یہ 5 رولز ہیں، 5 کلیے ہیں، 5 قواعد ہیں، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ضروریات کی پھر آگے 5 قسمیں ہیں۔ وہ کون سی 5 قسمیں ہیں؟ حفظ الدین ہے یعنی دین کی حفاظت، حفظ النفس ہے یعنی نفس جان کی حفاظت، حفظ العقل ہے یعنی عقل کی حفاظت، اسی طرح حفظ النسل ہے نسل کی حفاظت، اسی طرح حفظ المال مال کی حفاظت۔ اگر ان 5 چیزوں کی حفاظت نہ ہو سکے تو انسان صحیح طریقے سے نہ دینی زندگی گزار سکتا ہے اور نہ دنیاوی زندگی صحیح طریقے سے گزار سکتا ہے۔ اس لیے ان 5 کلیات کی حیثیت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے مقاصد الشریعہ میں۔ اب دیکھیے ہم مزید اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مثالوں کے ذریعے سے۔ اس کی پہلی مثال کیا ہے کہ دیکھیے جیسے کہ حفظ الدین ہے، دین کی حفاظت، شرع لحفظہ ای لحفظ الدین، یعنی مشروع کیا گیا ہے دین کی حفاظت کے لیے۔ کس چیز کو؟ صلاۃ، نماز کو۔ یعنی دیکھیے جیسے کہ دین کی حفاظت اگر نہیں ہوگی تو آپ کی دینی زندگی برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی نقصانات بھی ہوں گے۔ اسی طرح جان کی حفاظت نہیں ہوگی، نفس کی جان کی حفاظت نہیں ہوگی تو دنیاوی زندگی بھی خراب ہوگی اور دینی زندگی بھی اس کے ساتھ خراب ہوگی۔ اسی طرح عقل کی حفاظت نہیں ہوگی تو آپ کی دینی زندگی، دنیاوی زندگی تو خراب ہوگی کہ آپ کی عقل چلی جائے، انسان پاگل ہو جائے تو دنیاوی زندگی تو خراب ہوتی ہے لیکن دینی زندگی بھی اس کے ساتھ ساتھ خراب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نسل کی حفاظت اگر نہ ہو سکے تو آپ کی دینی دنیاوی دونوں زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح مال کی حفاظت کا بھی یہی حال ہے۔ تو اب ہم مثالیں دے کے اس کو مزید واضح کرتے ہیں کہ دیکھیے نماز جو ہے وہ حفاظت دین کے لیے مشروع کی گئی ہے، لازم قرار دی گئی ہے۔ تو یعنی نماز ادا کرنا شریعت میں ایک ضروری امر ہے۔
اور اگر کوئی نماز ادا نہیں کرتا تو اس کی دینی زندگی برباد یعنی ختم ہوگی، فساد آئے گا، اس میں خرابی آئے گی۔ تو اس لیے یہ ضروری امر ہے جس سے دین کی حفاظت ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ تو اگر کوئی نماز کی حفاظت نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے دین کی حفاظت نہیں کر رہا۔ اسی طرح مثال ہے جہاد، جو جہاد ہے، اسی طرح جہاد کی مثال ہے کہ جب جہاد کی ضرورت ہو تو اگر نہیں کیا جائے گا تو آپ کی دنیاوی زندگی تو خراب ہوگی۔ جب ضرورت ہے آپ دشمن کو روکنے کے لیے جہاد جو ہے نہیں کرتے۔ آپ سے مراد یہ ہے کہ آج کے زمانے میں تو فردی طور پہ تو کوئی نہیں ایسا کرے گا، حکومت ہی کرے گی یا گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے، لیکن اگر وہ جہاد جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا تو دنیاوی زندگی تو خراب ہوگی، ساتھ ہی دینی طور پہ آپ کی دین بھی خراب ہوگا، دینی زندگی کے اوپر بھی آپ نہیں چل پائیں گے۔ تو اس لیے یہ حفاظت دین کی ہم نے صرف 2 مثالیں لی ہیں تاکہ ہم اس اتنے بڑے موضوع کو صرف 2 مثالوں کے ذریعے سمجھ لیں، جبکہ یعنی یہ موضوع جو ہے یہ پورے کے پوری شریعت کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد ہم چلیں مزید اس کی وضاحت کر کے پھر آگے جاتے ہیں۔ نمبر 2 پہ آتا ہے حفظ النفس، کہ اپنی جان کی حفاظت کرنا۔ تو اس جان کی حفاظت کے لیے مشروع کیا گیا ہے کس کو؟ قصاص کو، یعنی قصاص لینے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کتب علیکم القصاص فی القتل، اور اسی طرح وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اولی الالباب، کہ تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ قصاص میں کیسے زندگی ہے کہ ایک بندے نے کسی کو قتل کیا اور دوسرا بھی اس کے بدلے میں اس کو قتل کر رہا ہے، اس میں تو موت ہے، زندگی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ مصلحت عامہ کو دیکھا جائے گا، نہ کہ کسی ایک خاص شخص کے فائدے کو دیکھا جائے گا۔ اس لیے قصاص میں ایک مصلحت عامہ ہے، ایک معاشرے کے لیے مصلحت ہے کہ جب ایک بندہ قتل کرے گا، وہ اس قاتل کو اگر نہیں روکا جائے گا تو وہ معاشرے میں اور لوگوں کو بھی قتل کرے گا اور یہ رواج پھیلے گا۔ اس لیے شریعت نے یہ راستہ بند کر دیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ قصاص میں زندگی ہے۔ تو انسانی جان کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے قصاص کو فرض کیا ہے۔ اسی طرح حرمت قتل ہے، یعنی قتل کرنا، کسی کی جان لینا، اس کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس سے جان کی حفاظت نہیں ہوتی۔ تو سوری، اذان شروع ہو گئی ہے تو اب اسٹارٹ تو نہیں ہو رہے، اگر زیادہ اس میں ہے تو آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیجیے۔ نہیں، کوئی آواز نہیں آ رہی جی، کلیئر۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے۔ تو تیسری چیز کون سی ہے جی؟ حفظ العقل۔ تو اس کو عقل کی حفاظت کو عقل کی حفاظت کرنے کے لیے شریعت نے بہت ساری چیزوں کو مشروع کیا ہے۔ ان میں سے ایک ہے طلب العلم، یعنی علم حاصل کرنا جو ہے وہ اسلام نے لازم قرار دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے عقل کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح یعنی شراب جو ہے اس کو حرام کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شراب جو ہے وہ عقل کو زائل کر دیتی ہے۔ شرابی جو ہے اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور وہ اپنے رشتوں میں فرق کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ ایک بڑی ضرورت ہے، یعنی اگر کوئی شرابی شراب پیے گا تو وہ اپنی عقل کی حفاظت نہیں کر پائے گا، تو اس لیے ضروری ہے کہ اس کو حرام کیا جاتا۔ تو ہمیں یعنی اس کی بھی ہم نے مثال لے کے سمجھا کہ حفاظت عقل جو ہے وہ بھی ضروریات میں سے ہے۔ چوتھی چیز ہے حفظ النسل، کہ نسل کی حفاظت۔ تو نسل کی حفاظت کے لیے شریعت نے زواج کو یعنی شادی کو مشروع قرار دیا ہے۔ اب شادی کے احکامات جو حکم شرعی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، یعنی کبھی شادی کرنا جو ہے وہ فرض ہوتا ہے، کبھی مستحب ہوتا ہے، اسی طرح کبھی
کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی مستحب ہوتا ہے، اور اسی طرح کبھی مکروہ اور حرام کے ضمن میں بھی لیا جاتا ہے، وہ فقہا کے درمیان اختلاف بھی ہے۔ تو چونکہ ہم حکم شرعی کی بات نہیں کر رہے یہاں پہ، ہم جسٹ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ زواج کا مقصد شرعی کیا ہے، نسل کی حفاظت ہو اور اختلاط نسب نہ ہو۔ اسی وجہ سے شریعت نے زنا کو حرام کیا ہے کہ نسب جو ہے وہ صحیح طریقوں کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق چلتا رہے، نسل جو ہے وہ چلتی رہے۔ تو اسی طرح پانچویں چیز ہے حفظ المال۔ تو حفظ المال کی مثال یعنی اس کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے تمام معاملات مالیہ کو مشروع قرار دیا ہے، جائز قرار دیا ہے، تاکہ انسان جائز طریقے سے مال کمائے اور اس کے مال کی حفاظت ہو سکے، لوٹ مار نہ ہو۔ اسی طرح اس کے عکس آپ دیکھیں الٹ، تو یہ ہے کہ سرقہ یعنی جس کو بولتے ہیں چوری کرنا اور غصب کے ذریعے مال کو غصب کرنا، اس کو حرام کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے یا معاشرے کے جو لوگ ہیں ان کے مال کی حفاظت ہو سکے۔ تو لہٰذا آپ نے یہ دیکھ لیا ہوگا مثالوں کے ذریعے، ہم نے اس کو بالکل اختصار کے ساتھ چھوٹا کر کے سمجھا کہ یہ جو کلیات الخمس ہیں یہ ضروریات میں سب سے اہم ترین چیزیں ہیں، اور ضروریات کا رتبہ جو ہے وہ پہلے نمبر پہ ہے۔ اس کے بعد ہم جاتے ہیں آگے حاجیات میں۔ تو حاجیات میں جا کے ہم مزید اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حاجیات کیا ہیں۔ تو حاجیات وہ ہیں کہ جن کی حاجت انسان کو وسعت کے باب میں ہوتی ہے اور پرابلم یا تکلیف کو ختم یا کم کرنے کے حوالے سے اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور حاجیات کا پورا نہ ہونے سے انسان کی زندگی رک نہیں جاتی یا پھر ہلاکت کا باعث نہیں بنتی، بلکہ زندگی صرف تنگ ہو جاتی ہے۔ یعنی حاجیات کے پورا نہ ہونے سے زندگی صرف تنگ ہوتی ہے، جبکہ ہم نے ضروریات میں پڑھا کہ ضروریات کے پورا نہ ہونے سے انسان کی زندگی ہلاکت میں پڑ جاتی ہے۔ تو یہ فرق ہے ضروریات میں اور حاجات میں۔ تو اسی طرح آگے ہم مثال لیتے ہیں، مثالیں لے کے بات کو سمجھتے ہیں۔ تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ انعدامها لا تتوقف الحیات، یعنی اس کے وعند انعدامها، کہ اس کے معدوم ہو جانے سے زندگی رک نہیں جاتی بلکہ تنگ ہو جاتی ہے اور مشکل ہو جاتی ہے۔ تو آپ مثالیں لے کے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ دیکھیے جیسے کہ مثال کیا ہے کہ مریض یا مسافر کے لیے رمضان میں روزہ رکھنا جو ہے عام طور پہ تو فرض ہے رمضان کے مہینے میں، لیکن مریض یا مسافر کے لیے اس کی زندگی کی تنگی کو دور کرنے کے لیے یا اس کی یعنی دیکھیں جیسے کہ جو مریض ہے یا مسافر ہے وہ اگر روزہ رکھتا ہے تو اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے اور مشکل ہو جاتی ہے، اس لیے شریعت نے ایسی صورت میں روزہ چھوڑ دینے کی اجازت دی ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہو دین اور صحیح طریقے سے آپ دین پر قائم رہ سکیں۔ تو اس لیے یعنی رمضان کے مہینے میں اگر آپ مسافر ہیں یا مریض ہیں تو آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، رخصت دی ہے۔ شریعت نے کیا کیا ہے، حاجت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو رخصت دی ہے کہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور بعد میں اس کی یعنی روزوں کی گنتی کو پورا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسری مثال یہ لے لیتے ہیں، جیسے تیمم میں نے لکھا ہے کہ تیمم جو ہے جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے یعنی آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس پانی نہیں ہے، تو اگر آپ پانی کی تلاش میں جائیں گے تو آپ کی زندگی میں پریشانی اور پرابلم کریٹ ہو جائے گی، اور یہ اس تنگی کو دور کرنے کے لیے شریعت نے اس کا متبادل کیا دیا ہے کہ آپ تیمم کر کے یعنی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور دین میں آسانی پیدا کی گئی ہے تیمم کے ذریعے سے۔ تو حاجت کو اور مشکل کو دور کرنے کے لیے شریعت نے رخصت دی ہے
اور تیمم کو مشروع کیا ہے۔ اسی طرح معاملات میں آپ مثال لے سکتے ہیں بیع السلم کی۔ بیع السلم دیکھیں، عام جو معاملات المالیہ ہیں اس میں بیع و شراء کو حلال کیا گیا ہے۔ اور بیع و شراء کیا ہوتا ہے؟ بیع کیا ہوتی ہے کہ آپ کسی کو جو ہے وہ پیسے دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں چیز خرید لیتے ہیں، ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ پہ ڈیل ڈن ہو جاتی ہے اور آپ پیسے دے کے چیز کو لے جاتے ہیں۔ لیکن بیع السلم کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ کو مثلا کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ مارکیٹ میں ہیں اس وقت اور آپ چیز کو ریسیو کر لیں اور پیسے بعد میں پے کر دیں۔ جیسے کہ آج کل جو بزنس مین ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ان کے پاس بینک جو ہے الاؤ نہیں کرتا کہ آپ جو ہے پیسے نکال لیں اور فوری طور پہ آپ جو ہے بڑی اماؤنٹ میں پیسے نہیں نکال سکتے بینک سے۔ تو ظاہر ہے دونوں اطراف کو پتا ہوتا ہے کہ یہ پے کر دے گا، یہ مستقل جو ہے میرا گاہک ہے، یہاں سے چیزیں خریدتا ہے اور پیسے پے کر دے گا، تو وہ چیز خرید لیتا ہے اور پیسے جو ہے بعد میں پے کر دیتا ہے۔ اسی طرح اس کا الٹ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے کوئی خریدنے والا جو ہے وہ پیسے پہلے پے کر دیتا ہے، مثلا ₹1,00,000 دے آیا مارکیٹ میں اور کہا کہ مجھے 10 دن کے بعد جب نیا مال آئے گا تو مجھے یعنی بھجوا دینا۔ تو شریعت نے اس پرابلم کو دور کرنے کے لیے کہ اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن وہ جول اور دھوکہ نہیں کر رہے تو اس طریقے سے بیع کرنے کو بھی مشروع اور حلال قرار دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ پرابلم کریٹ ہو رہی تھی، پریشانی اور تنگی پیدا ہو رہی تھی، تو اس کو دور کرنے کے لیے شریعت نے بیع السلم کو حلال کیا ہے۔ اسی طرح آپ دوسری اس کی مثال یہ لے سکتے ہیں، یعنی معاملات کے چیپٹر میں، کہ خلا کو شریعت نے مشروع کیا ہے کہ اگر کوئی تنگی میں پڑ جاتی ہے عورت، وہ جان چھڑانا چاہتی ہے تو وہ خلا لے سکتی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے عقوبات جو سزائیں ہیں، تو یہ جو ہیں یہ فقہی ابواب ہیں۔ تو جو سزاؤں کا باب ہے اس کے اندر دیکھیے، جیسے کہ الدیۃ بدل القصاص، کہ یعنی قصاص کے بدلے میں جو ہے وہ آپ دیت دے سکتے ہیں۔ یعنی کوئی بندہ اگر قصاص لینا چاہتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں قصاص لے رہا ہوں تو اس آدمی کو قتل کروں گا تو یہ میرے لیے مشکل ہے، تو شریعت نے اس کو آسانی دی ہے کہ وہ اس بدلے میں مطلب قصاص لینے کی بجائے وہ دیت لے کے تو اس کو معاف کر دے یا اس کو چھوڑ دے۔ تو یہ شریعت نے آسانی پیدا کی ہے۔ اسی طرح جو ہے الصید یعنی شکار کرنے کا حکم، عام طور پہ جانوروں کو مارنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے کہ آپ جانوروں کو تکلیف دیں، لیکن شریعت نے حاجت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور کوئی بندہ اگر کھانا حاصل کرنا چاہتا ہے یا اس کے لیے مطلب شکار کرنا چاہتا ہے اپنی ضرورت کے لیے، تو اس حاجت کو مد نظر رکھتے ہوئے شریعت نے شکار کرنے کی پرپز کے تحت شکار کرنے کی اجازت دی ہے، اس کو مشروع کیا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو حاجیات کی بھی صحیح طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم اس کی آخری قسم میں جاتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں۔ اس کی جو آخری قسم ہے وہ ہے تحسینیات۔ تو تحسینیات کیا ہیں؟ تو جیسے کہ آپ لکھا ہوا دیکھ بھی رہے ہیں، میں اختصار کے ساتھ اس کو مختصر کرتا ہوں بالکل، کہ تحسینیات کو تکمیلیات بھی کہا جاتا ہے اور ان کا تعلق اخلاقی اقدار اور اچھی عادات کے ساتھ ہوتا ہے، اور ان کا نہ پایا جانا ہلاکت یا پرابلم کی طرف نہیں لے کے جاتا۔ یعنی ہلاکت ہے ضروریات میں ہوتی ہے اور پرابلم ہوتی ہے حاجیات میں۔ تو تحسینیات جو ہے وہ ہلاکت یا پرابلم کی طرف نہیں لے کے جاتا، بلکہ ان کے ساتھ یعنی تحسینیات کے ساتھ امور صرف مکمل ہوتے ہیں اور خوبصورت ہوتے ہیں اور اعمال زیادہ اچھے اور مکمل ہو جاتے ہیں۔ اب ہم مزید اس کی یعنی چند ایک مثالیں لے کے تو اس کو بھی صحیح طریقے سے انشاءاللہ سمجھ لیں گے۔ تو دیکھیے، جیسے کہ اس کی پہلی مثال ہے عبادات کے چیپٹر میں طہارت حاصل کرنا۔ تو طہارت عام ہو یا خاص ہو یا نماز کے لیے ہو،
تو پھر تو اس کا درجہ دوسرا ہوگا. لیکن عام طور پہ اگر کوئی طہارت حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی ہر وقت وضو میں رہنا چاہتا ہے یا پاک و صاف یعنی رہنا، یہ دینی امور کو کیا کرتا ہے؟ مکمل کرتا ہے اور خوبصورت بناتا ہے. تو ہر وقت اگر کوئی وضو میں رہنا چاہتا ہے تو شریعت نے یہ مشروع کیا ہے کہ کوئی ہر وقت وضو میں رہ سکتا ہے. لیکن یہاں پہ یہ وضو کرنا ضروریات اور حاجیات کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ تحسینیات کے معنی میں ہے کہ آپ یہ وضو، ہر وقت وضو میں رہنا یہ نفلی عبادت ہے، تو یہ اس کے اوپر بھی ثواب ملے گا، لیکن یہ اس درجے میں نہیں ہے. اور اسی طرح اگر کوئی ہر وقت طہارت میں نہیں رہتا تو یہ اس کے لیے ہلاکت کا باعث نہیں بنتی، اسی طرح یہ اس کے لیے پرابلم اور پریشانی کا باعث نہیں بنتی، بلکہ یہ جسٹ آپ کے امور میں حسن پیدا کرنے کے لیے ہے کہ آپ امور میں یعنی چار چاند لگا سکتے ہیں تحسینیات کے کو کرنے کے ساتھ. تو اسی طرح آپ باقی مثالیں بھی لے سکتے ہیں، جیسے نوافل پڑھنا جو ہے وہ آپ کو چوائس دی گئی ہے. تو اگر کوئی بندہ جو ہے وہ نوافل نہیں پڑھتا تو وہ تنگی میں نہیں جائے گا یا اس کی زندگی ختم نہیں ہو جائے گی، بلکہ اگر نوافل کو پڑھے گا تو اس کی عبادات میں حسن پیدا ہوگا اور وہ مکمل ہوں گی. اسی طرح جو ہے معاملات کے چیپٹر میں چلے جائیں، تحریم الغش ہے کہ چیٹنگ کرنا یا ملاوٹ کرنا. یعنی آپ ایک معاملات کے چیپٹر میں ہیں تو آپ مثال لے سکتے ہیں کہ جیسے ایک اچھی قسم کی ایک دکاندار جو ہے وہ چیز بیچ رہا ہے، جیسے اچھی قسم کی کوئی دکاندار مرچ بیچ رہا ہے تو اس کے اندر جو یعنی ردی قسم کی مرچ ہے اس کو مکس کر دیتا ہے، تو اس سے کسی کی ہلاکت نہیں ہو جائے گی، نہ ہی کو پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا، بلکہ چیز کا حسن ختم ہو جائے گا، اس کی اچھائی ختم ہو جائے گی اس عمل کی. تو اس لیے شریعت نے اس کو، غش کو، ملاوٹ کو حرام کیا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیے تحریم بیع النجاسات، کہ نجاست والی جو چیزیں ہیں ان کی خرید و فروخت کو حرام کیا گیا ہے، کیونکہ نجاست والی جو چیزیں آپ بیچیں گے تو معاشرے میں خوبصورتی ختم ہو جائے گی. تو اسی طریقے سے عقوبات یعنی سزاؤں کے چیپٹر میں جائیں گے تو کیا ہے کہ عورتوں کا اور بچوں کا جہاد میں، عورتوں اور بچوں کا قتل کرنا جو ہے اس کو حرام کیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اعلیٰ اخلاقی اقدار کے خلاف ہے کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو معاشرے میں حسن ختم ہو جائے گا، تو اس لیے اس کو حرام کیا گیا ہے. اسی طرح میں نے ایک اور چیز ایڈ کی ہے کہ آداب اللبس فی باب العادات، عادات کے چیپٹر میں چلے جائیں تو لباس پہننے کے جو آداب ہوتے ہیں تو وہ تحسینیات میں آ جاتے ہیں. اچھا، ایک جو لباس ہے، اینڈ پہ میں نے ایک لفظ کو چنا ہے تاکہ ہم نے جتنا بھی پیچھے پڑھ لیا ہے، دیکھ لیا ہے، اس کو دوبارہ سے ایک ہی مثال کے ذریعے سمجھا جائے. ابھی دیکھیے مثال، اگر جو لباس ہے یہ اگر کوئی سطر ڈانپنے کے لیے پہنے گا، یعنی مرد کا سطر ہوتا ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک، تو اگر اس ضرورت کے تحت پہنے گا، سطر کو ڈانپے گا، تو یہ ضروریات میں آئے گا لباس، اس کا پہننا ضروری ہے. اگر نہیں پہنیں گے تو دینی اور دنیاوی زندگی میں فساد اور ہلاکت کا باعث بنے گی زندگی. اسی طرح جو ہے یہی لباس اگر کوئی آدمی جو ہے سطر کے علاوہ پورے جسم پہ جیسے ہم پہنتے ہیں عام روٹین میں، تو یہ حاجیات میں چلا جائے گا، کیونکہ یہ حاجت ہے ہر انسان کی کہ وہ پورے جسم کا لباس پہنے. تو جیسے گرمی اور سردی میں، آپ سردی میں موٹا لباس پہنتے ہیں، گرمی میں پتلا پہنتے ہیں، تو یہ حاجت ہے، تو شریعت نے اس کو مشروع، جائز قرار دیا ہے، لازم قرار دیا ہے کہ پورا لباس پہنا جائے. تو اگر اس لیے ہوگا تو یہاں پہ حاجیات میں چلا جائے گا یہی لباس، ٹھیک ہے. اسی طرح لباس کو استری کر کے پہننا، دھو کے خوبصورت کر کے پہننا، یہ کس میں چلا جائے گا؟ تحسینیات، یعنی اس سے لباس میں خوبصورتی پیدا ہو جائے گی. اور یہ بعض اوقات یا یعنی اکثر اوقات آج کے زمانے میں اگر آپ لباس استری کر کے نہیں پہن کے جائیں گے تو آپ کی کوئی رسپیکٹ نہیں کرے گا. لہٰذا یعنی تحسینیات سے مراد یہ نہیں ہے ہرگز کہ یہ عام چیز ہے، یہ بھی دین میں خاص چیز ہوتی ہے، لیکن اس کا رتبہ ان سے کم ہوتا ہے، ضروریات اور حاجیات سے. تو مجھے امید ہے کہ آپ نے ایک ہی مثال سے سارا جو ہم نے پڑھا ہے اس کو ریوائز بھی کر لیا اور سمجھ لیا. اب اس کے اینڈ پہ جو ہے آخری چیز
آخری جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بار بار ہم نے ذکر کیا کہ مقاصد الشریعہ میں ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری اور اہم ہے. تو کیوں ہے ایسا؟ تو ہم اس کو مطلب دیکھ لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں. دیکھیے کہ یہاں پہ ضروریات ہم نے کہا کہ پہلے نمبر پہ آتی ہیں، حاجیات دوسرے پہ، اور تحسینیات تیسرے نمبر پہ. اگر آپ تحسینیات کو ادھر کر دیں گے پہلے نمبر پہ تو چیز ظاہر ہے آپ نے ایک کیٹیگری بنائی ہے، اس کے تحت آپ نے سارے مسائل کو، چیزوں کو رکھنا ہے. اگر آپ نے خلط ملط کر دیا تو آپ کو کبھی بھی مسائل کے احکامات کو صحیح طریقے سے نکالنے یا ان کے اہداف کو سمجھنے میں آسانی نہیں ہوگی، کبھی بھی سمجھ نہیں پائیں گے. اس لیے ایک تو یہ جو بڑی اقسام ہیں ان کی ترتیب یہ ہوتی ہے اور یہی رہنی چاہیے، اور جو ضروریات کی آگے اقسام ہیں ان کی ترتیب یہ ہے کہ دین سب سے پہلے نمبر پہ ہے، نفس دوسرے نمبر پہ ہے، جان، اور تیسرے پہ عقل ہے، چوتھے پہ نسل ہے، اور پانچویں پہ مال ہے. تو دیکھیے میں نے مثال کے طور پہ ایک چیز مطلب سمجھانے کے لیے ایڈ کی ہے کہ یا جیسے لکھا ہوا ہے آپ دیکھیے اہمیت کیا ہے اس کی ترتیب کی، کہ اس اہمیت یہ ہے کہ جب تعارض پیدا ہو جاتا ہے ضروریات، حاجیات، تحسینیات یا ان اقسام کے درمیان تعارض پیدا ہو جاتا ہے، آپ سمجھ نہیں پاتے کہ کون سی چیز کہاں پہ رکھنی ہے، کہاں سے اس کا ہدف یا اس کا جو پرپز ہے، حکمت ہمیں پتہ چلے گی. تو آپ ترتیب کے تحت اس کو رکھیں گے تو آپ صحیح طریقے سے آسانی کے ساتھ اس بات کو سمجھ جائیں گے. جیسے کہ دیکھیے مثال ہے کہ ایک آدمی ہے صحرا میں ہے اور وہ اضطراری حالت میں ہے، اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے شراب کے. تو وہاں پہ اس کے پاس شراب موجود ہے. تو ایسی صورت میں شریعت نے اس کے لیے یعنی جائز کیا ہے کہ وہ شراب پی کے زندگی بچا سکتا ہے. کیوں؟ اب آپ جب اس کو تطبیق کریں گے، دیکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. کیونکہ شراب پی کے ایسی حالت میں جہاں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو، اگر آپ شراب نہیں پیئیں گے تو آپ مر جائیں گے، تو آپ کی نفس یعنی جان چلی جائے گی، تو جان کی حفاظت نہیں ہو رہی. تو جان کی حفاظت کے لیے شریعت نے یعنی اسی طرح شراب کو اگر پیئیں گے تو آپ کی عقل چلی جائے گی، کیونکہ شراب جو ہے وہ عقل کو ختم کر دیتی ہے. تو اسی طرح شریعت نے جان کی حفاظت کرنا زیادہ اہم سمجھا ہے بجائے اس کے کہ عقل کی وہاں پہ حفاظت کی جائے. کیونکہ اگر جان کی حفاظت ہو جائے گی تو آٹومیٹکلی آپ کی عقل کی بھی حفاظت ہوگی. جان بچ جائے گی تو عقل بھی بچ جائے گی. لیکن اگر آپ نے یہ دیکھا کہ میں شراب نہ پیوں ورنہ میری عقل چلی جائے گی، تو اس چکر میں آپ کی جان چلی جائے گی. تو جان بچانے کا رتبہ اور درجہ شریعت میں بہت زیادہ ہے عقل سے. تو یہاں پہ دیکھیں ترتیب میں جو جان بچانے، جان کی حفاظت ہے وہ دوسرے نمبر پہ ہے اور عقل کی تیسرے پہ. تو لہٰذا آپ نے ترجیح یہاں پہ کس کو دینی ہے؟ حفظ النفس یعنی جان بچانے کو ترجیح دینی ہے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اگر آپ ترتیب سے سمجھیں گے، چیزوں کو رکھیں گے، تو آپ کے لیے بہت آسان ہوگا کہ آپ ان سب مسائل کو آسانی سے سمجھ سکیں. تو امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے یہ سب باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. اب اگر کوئی کوشچن کرنا چاہتا ہے یا مزید اس بات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر ہم اس پہ مزید بات کر لیتے ہیں. جی سر، جی بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا، مبارک اللہ فیک سیدی. ایک تو یہ ہے سر کہ آپ نے جس طرح سے یہ مشکل موضوع اتنے آسان الفاظ میں سمجھایا ہے، تو مجھے جو ہے اپنے استاد شیخ الازہر محمد سید طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آ گئی. ان کی کرامت ہی یہی تھی کہ مشکل ترین چیز کو بہت آسان طریقے سے سمجھانا کہ فرسٹ ایئر کا بچہ بھی سمجھ جائے اور پی ایچ ڈی کا جی جو الحمدللہ. طالب علم ہے وہ بھی سمجھ جائے. تو الحمدللہ وہ رنگ آپ نے دیکھا ہے الحمدللہ. میں تمام شرکاء کو یہ بتاتا چلوں سوالوں سے پہلے کہ آج ہمارے ساتھ جو ہیں ڈاکٹر محمد عظیم سبحانی الازہری صاحب ہیں، موجود ہیں، جو کہ مخاطب تھے قاہرہ مصر سے. ابھی آج کل آپ جو ہیں جامعہ ازہر مصر میں علوم اسلامیہ میں اپنے تدریس جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں وہاں پر، اور یہ خدمات وہاں پہ سر انجام دے رہے ہیں. آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ جامعہ منہاج القرآن لاہور سے حاصل کی، اور آپ نے گریجویٹ، آپ خود گریجویٹ ہیں جامعہ ازہر سے مصر قاہرہ سے. اس کے بعد آپ نے ایم فل کیا عرب لیگ یونیورسٹی سے، جامعہ دول عربیہ سے،
اور اس کے بعد پی ایچ ڈی کی آپ نے عین الشمس یونیورسٹی ہے قاہرہ مصر میں، وہاں سے آپ نے اپنی ڈاکٹریٹ کی ہے، اور آج کل آپ وہاں پڑھا رہے ہیں جامعہ ازہر میں۔ آپ نے جو آج ہمیں مقاصد شریعہ کے حوالے سے جو بھی لیکچر دیا اور جو آپ نے سلائیڈز کو انتخاب کیا، پہلے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ سلائیڈز ہمارے ساتھ شیئر کریں میرے ساتھ واٹس ایپ پہ، تاکہ میں تمام گروپس ضرور اس کو تمام طلباء کے ساتھ اس کو بانٹ سکوں میں۔ اور یہ اگرچہ عربک میں لکھا ہوا تھا لیکن اتنا آسان لکھا ہوا تھا کہ میرا نہیں خیال کہ کسی کو ایسا کوئی ہوگا ہم میں سے کوئی مرد یا کوئی خاتون جس کو یہ نہ سمجھ آیا ہو۔ تو آپ نے بہت مشکل جی موضوع بہت الحمدللہ آسان جی، طریقے سے ماشاء اللہ آپ نے آپ سمجھایا ہے۔ نے بہت ہی سوری آپ کی بات جو ہے وہ کٹ رہی ہے، آپ نے بہت ہی زیادہ بڑی شخصیات کے ساتھ تشبیہ دی ہے، تو یہ ایک بہت بہت ہی ادنا سی کوشش ہے۔ ظاہر ہے ہم پڑھاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ تجربات ہوتے ہیں کہ ہم سیکھتے ہیں خود بھی۔ تو یہ سلائیڈز میں نے بنائی ہوئی ہے کافی عرصہ پہلے کی، پھر اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا میں نے یہ کل جو ہے اس موضوع کو دیکھتے ہوئے اس کے اندر مثالیں جو ہیں ایڈ کی ہیں۔ تو یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یعنی اس میں تطور آتا رہتا ہے، تو یہ بس آپ کی دعائیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، ورنہ الحمدللہ ہم الحمدللہ۔ کسی چیز کا دعویٰ اچھا نہیں کرتے۔ سر، یہ ہمارے پاس اگرچہ وقت 2 منٹ رہ گیا صرف، لیکن میں چاہوں گا جی سوالات چونکہ بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں واٹس ایپ پہ بھی، اور یہاں بھی شرکا نے بھی سوال کیے ہیں، فیس بک پہ بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، تو 1 2 سوالات اگر آپ کی اجازت ہو تو میں وقت آ کے ختم ہو جی جائے۔ جی کیجیے، جی جی اچھا، کیجیے ایک پلیز۔ سوال جو بڑا اہم ہے، جو جیسے آپ نے ابھی یہ ذکر کیا سلائڈس کا بھی ہے، کہ آپ نے خلا کا ذکر بھی کیا اور آپ نے بہت سارے ایسے مسائل کا ذکر کیا جو ہمارے روزمرہ کی زندگی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو چونکہ ہماری شرکاء میں اکثر خواتین ہیں، تو یہ جو طلاق ایک ہماری شریعت میں رکھی گئی ہے اور جائز ہے شریعت میں، طلاق جیسے 2 گھر جو ہے وہ گھر ٹوٹ جاتا ہے اور 2 حصوں میں بٹ جاتا ہے، اس کو آپ مقاصد شریعت میں کہاں دیکھتے ہیں، کہاں مقام دیتے ہیں؟ جی یہ بہت ہی اچھا سوال ہے، اور دیکھیے یہاں پہ بڑی، اگر ہم نے اس موضوع کو اور اس سبجیکٹ کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہے تو بہت آسان ہے اس کی تطبیق کرنا۔ دیکھیے ہم نے کہا کہ جو ضروریات ہیں ان کے پورا نہ ہونے سے انسانی زندگی میں فساد آ جاتا ہے، اور انسان کی دینی یا دنیاوی زندگی ہلاکت کی طرف چلی جاتی ہے۔ ایسے ہی ہے، تو دیکھیے طلاق کو آپ رکھیے سامنے، تو دیکھیے کہ اگر طلاق کی ضرورت ہو، مثلا فار ایگزامپل مثال لیتے ہیں کہ دیکھیے کوئی کسی کی بیوی جو ہے وہ اطاعت نہیں کرتی، یا وہ کسی ایسے کام کی مرتکب ہو جاتی ہے کہ طلاق دینا ضروری ہو جاتا ہے، یا ایسا یعنی فساد بپا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے طلاق دینا ضروری ہو جاتا ہے، تو پھر شریعت نے یعنی اس کو کہاں پہ رکھا ہے؟ حفظ النسل کے اندر رکھا ہے۔ دیکھیے حفظ الزواج کے چیپٹر ہی کے اندر، فقہ الاسرہ کے اندر رکھا ہے، جو فیملی میٹرز ہوتے ہیں انہی کے اندر زواج کو، طلاق کو، حضانہ کو، تربیت کو، تعلیم کو، بچوں کی پرورش کرنے کو، یہ سارے موضوعات کو اسی کے انڈر رکھا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے اگر طلاق نہیں دیتے اور کوئی غلطی کی مرتکب ہوتی ہے عورت، تو یعنی وہاں پہ نسل کی حفاظت نہیں ہوگی، پھر اختلاط نسب ہوگا اس فعل کی وجہ سے، تو وہاں پہ ضروریات میں آ جائے گی، اور ضروریات کی جو اقسام ہیں حفظ النسل اس کے تحت آ جائے گی جو طلاق کا موضوع ہے۔ تو لہذا وہاں پہ طلاق کا جو مقصد شرعی ہوگا وہ ہوگا فساد کو دور کرنا اور اختلاط نسب سے بچنا، یہ اس کا مقصد شرعی ہوگا۔ تو یہ بالکل اختصار کے ساتھ جو ہے بہت میں نے شکریہ سر۔ بتایا ہے۔ اچھا جی سر، اس پہ جی ہم نے موضوع میں ہم نے یہ دیا تھا کہ ہم اس کو بتائیں گے کہ یہ جو سبجیکٹ ہے، یہ جو مقاصد شریعہ کو جاننا ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے کہ شریعت کے مقاصد کیا ہیں احکام کے جی پیچھے، فوائد یا کیا کیا۔ ہاں جی، تو وہ آپ نے بڑے تفصیل سے سمجھایا ہے۔ یہ جی جی فقہ جو ہم پڑھتے ہیں، فقہ بھی ہم سمجھ بوجھ کو کہتے ہیں، اور ہمارے روزمرہ کی زندگی کے ساتھ جو ہے اس کا لنک ہے، تو یہ کیا ایک ہی سبجیکٹ ہے یا دونوں کا کیا ریلیشن ہے آپس میں؟ جی فقہ دیکھیے جو احکام، جو شرعی احکام ہوتے ہیں، فقہ ان کے اوپر بحث کرتی ہے، اور فقہ جو ہے وہ احکامات کو واضح کرتی ہے۔ جو مسائل کے متعلقہ احکامات ہوتے ہیں
وہ ایک اصولی اور مجتہد آدمی جو ہے وہ شریعت سے ڈیرائیو کرتا ہے، ان کو نکالتا ہے اور ان کو آسان پیرائی میں بیان کر دیتا ہے، جیسے قرآن و حدیث سے فقہی مسائل نکالے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے فقہ جو ہے، جو مقاصد الشریعہ ہیں، یہ لنکڈ ہیں فقہ کے تمام ابواب کے ساتھ۔ جیسے فقہ نے زندگی کے تمام جو امور ہیں یا جو سبجیکٹ ہیں ان کو گھیرے ہوئے ہے فقہ جو ہے، اسی طریقے سے مقاصد الشریعہ جو ہیں وہ بھی فقہ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، اور وہ بھی زندگی کے تمام امور کا احاطہ کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا اصل میں جو ربط ہے ان دونوں کے درمیان یہ ہے۔ اور آپ کا سوال کیا تھا؟ سوری بتائیے گا اچھا، دوبارہ۔ یہ میں کہتا کہ فقہ اور مقاصد شریعت جو ہے، کیا یہ ایک ہی مضمون ہے؟ نہیں نہیں، یہ ایک نہیں ہے۔ اور یہ جو مقاصد الشریعہ ہیں، دیکھیے جیسے میں نے بتایا کہ شروعات میں یہ مقاصد الشریعت جو ہیں یہ ضمن میں آتے تھے، اصول فقہ کی مباحث میں سے آتے تھے، اور ابھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے فقہا نے مستقل طور پہ اس علم کو لکھا، اس کی اہمیت کو واضح کیا، اور باقاعدہ اس کو ایک سبجیکٹ کے طور پہ ایک اس کی حیثیت کو واضح کیا۔ تو یہ اس سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں، لیکن ان کی اہمیت کیا ہے؟ یہ ایک مفتی کے لیے، مجتہد کے لیے اور ایک متخصص کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور ایک عام آدمی کو زندگی کے مقاصد سمجھنے کے لیے، اس کے پرپس کو جانچنے کے لیے جو ہے ایک عام آدمی کو بھی سیکھنے چاہیے، اور اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ اور دیکھیے اس سوال کو یعنی ہم اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم تھوڑی سی اس کی وضاحت کریں اور اس کے فوائد کو سمجھیں، کہ دیکھیے عصر حاضر کے جو اسلامی تعلیمی نظام ہے، اس علم میں یعنی اس مقاصد شریعت کی اہمیت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب ہم اس کے فوائد پر جو ہے نظر دوڑاتے ہیں، اور اس علم کو پڑھنے اور سیکھنے کے فوائد کو جو ہے ریلائز کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اس علم کے پڑھنے کے فوائد کیا ہیں، کہ اس کو سیکھنے سے علم شرعی کی جو معرفت ہے وہ گہرائی کے ساتھ نصیب ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو امام جوینی ہیں ان کا یہ قول ہے کہ یہ جو آدمی شرعی امور کے مقاصد کو نہ سمجھتا ہو وہ شرعی احکامات میں صاحب بصیرت ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو ہے بہت سارے فقہا جو ہیں متخصصین کے لیے مقاصد شریعت کو لازمی سبجیکٹ کے طور پہ قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح اس کے فوائد کو جیسے ہم نے ذکر کیا کہ اس کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے فہم میں اس کو مزید گہرائی کے ساتھ سمجھنے میں یہ مقاصد شریعت جو ہیں وہ وسعت پیدا کرتے ہیں اس کو سمجھنے میں۔ اور اسی طرح عصر حاضر کے نئے نئے مسائل جن کے بارے میں نصوص شرعیہ میں کوئی واضح حکم موجود نہیں ہے، ان کے صحیح حکم میں رسائی حاصل کرنے میں بھی یہ علم جو ہے ہمارا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح دیکھیے جیسے کہ اس علم کے ذریعے سے شرعی احکامات کو لوگوں کے لیے آسان فہم اور بہت ہی زیادہ ایزی بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے اس ارشاد کے تحت کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ساتھ جو ہے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے، تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ تو اسی طرح آپ اس کے فوائد میں دیکھیے کہ ایک عام مسلمان کے لیے اس کے فوائد کیا ہے کہ وہ اس کے ایمان میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے اور مقصد تخلیق سے اسے آگاہی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک متخصص کے لیے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو تفسیر کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اسی طرح دو دلیلوں کے درمیان تعارض کو دور کرنے میں اسے مدد ملتی ہے۔ اسی طرح احکام شریعت میں اعتدال قائم کرنے میں اسے مدد ملتی ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ متخصصین کو جو احکامات شرعیہ ہوتے ہیں ان میں ترجیح و تطبیق کرنے میں یہ علم جو ہے بہت زیادہ مدد فراہم کرتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے اپنے فوائد ہیں اور یہ ایک مستقل علم کی حیثیت رکھتا ہے، نہ کہ یہ اصول فقہ یا فقہ کے یعنی ضمن میں آتا ہے۔ گو کہ قدیم علماء نے اس کو اصول فقہ ہی کے ضمن میں ذکر کیا۔ اچھا، یہ تو جی آپ کے جتنے اہمیت آپ نے اس کی بیان کر دی ہے، سوال ایسے ہی آیا، میں اس کو تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں سمجھنے کے لیے، کہ اگر اتنی ہی اہمیت
جگہ کا حامل ہے یہ علم، علم مقاصد شریعت. اور جیسے لگ بھی رہا ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہو نماز کیوں فرض کی گئی ہے، جہاد کیوں فرض کیا گیا ہے، اس کے مقاصد پتہ ہوں، قصاص کے، حرمت قتل کے، اور طلب جی علم کے، اور سارے احکام ہیں، تو پھر تو ان میں جو ہے دلچسپی بڑھ جاتی ہے، ذوق اور شوق بھی آتا ہے، حلاوت بھی آتی ہے. سوال بھی اس طرح کا آیا ہوا ہے کہ میں دیکھ بھی رہا ہوں کہ آپ کو اللہ پاک نے موقع دیا ہے ایک صاحب فیض کا، تمام دنیا کے جتنے مشائخ ہیں سب سے آپ نے فیض لیا ہے، 4 بڑے جامعات سے آپ نے پڑھا ہے ماشاء اللہ سے. اور آپ پاکستان واپس آئیں گے تو اس نظام تعلیم جو پاکستان میں جو تعلیم کے نام پہ دھوکہ دیا جا رہا ہے، یا شاید ہمارے پاس پتہ نہیں جو بھی مسائل ہیں بڑوں کے، آپ آئیں گے انشاءاللہ تو اس کا حصہ بنیں گے، اور آپ بھی قوانین جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بنائیں گے، اصول بنائیں گے ان کے لیے، ایک سلیبس بنائیں گے. آپ اس علم کو، یہ جو مقاصد شریعت کا جو علم ہے، مضمون ہے، چونکہ آج تک ابھی تک ہم نے دیکھا نہیں ہے، تو آپ اس کو کس لیول پہ آپ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ بچوں کو پڑھایا جائے، اسکولوں میں، کالجز میں، یا یونیورسٹی لیول پہ پڑھایا جائے؟ کون سے درجے پہ رکھتے ہیں آپ؟ جی، بہت ہی اچھا سوال ہے یہ بھی. تو دیکھیے، مقاصد الشریعت جو ہیں یہ ان کا یہ کوئی آسان سبجیکٹ نہیں ہے. اور اس لیے یہ مبتدئین کے لیے، جو بگنرز ہیں ان کے لیے نہیں ہے، یہ متخصصین کے لیے زیادہ اہم ہے. جو عام لوگ ہیں ان کے لیے صرف یہ ہے کہ وہ دین کے مقاصد کو، اسرار کو، حکمتوں کو، اللہ تعالیٰ نے جو اہداف رکھے ہیں ان کو سمجھے اور اپنے دین کو مضبوط کرے. لیکن یہ اصل میں ہیں متخصصین، اور جو خاص طور پہ جیسے کہ دارالافتاء سے فارغ شدہ جو لوگ ہوتے ہیں، یا جو دینی جیسے کہ جن کے پاس تخصص موجود ہوتا ہے فقہ کا، یا جو اس طرح کے اداروں میں پڑھتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے، یا جو لیجسلیشن کرنے والے لوگ ہیں، لائرز وغیرہ، تو اس فیلڈ سے متعلقہ یعنی لوگ جو ہیں، اور ان کو یہ علم جو ہے پڑھنا ضروری ہے، ان کا پڑھنا. اور لیول کون سا ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے لیول ہونا چاہیے کالج کے بعد کا. اور یعنی آپ آسان لفظوں میں ایسے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بندہ جس نے فقہ کو اچھے طریقے سے مکمل تمام ابواب کے ساتھ پڑھ لیا ہو، اور جو شرعی لاز ہیں ان کو وہ جانتا ہو، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ پریکٹس کرنے کے لیے، جیسے ایک مفتی کے لیے دارالافتاء میں نظام ہے کہ 3 سال یا 4 سال بعض جگہوں پہ ان کو یعنی پڑھایا جاتا ہے، فقہ پڑھائی جاتی ہے. اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد ان کو پریکٹس کروائی جاتی ہے 1 سال کی. جیسے MBBS ڈاکٹر جو بنتے ہیں، 4 سال کا ان کا کورس ہوتا ہے، 1 سال پھر وہ پریکٹس کے لیے کسی ہاسپٹل میں لگاتے ہیں. سیم ایسے ہی دارالافتاء میں مفتی کے لیے ہے. تو جو ایک متخصص بننے جا رہا ہے، تو آخری سال میں ان کو یہ سبجیکٹ پڑھایا جانا مسٹ ہے. جیسے میں نے بتایا شاید ابھی کہ ہمارے کلیے میں، ہمارے کالج میں یہ مادہ نہیں تھا، تو باہمی مشاورت سے اور باقی کلیات جو تخصص والے تھے، جیسے جس میں کلیت الشریعہ ہے، تو ان میں پڑھایا جا رہا تھا، بلکہ ان میں بھی بعض جگہوں پہ نہیں تھا. اس کی پھر آگے دراسات الاسلامیہ ایک قسم ہے، اس میں نہیں پڑھایا جا رہا تھا. تو اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے انہوں نے اس کو اپنے نصاب میں شامل کر لیا. اور چوتھے سال کے جو طلباء ہیں ان کو یہ سبجیکٹ اور یہ مادہ پڑھایا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلے، دوسرے اور تیسرے سال میں وہ فقہی تمام جو مسائل ہیں اور ابواب ہیں ان پہ عبور حاصل کر چکے ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ درجہ آتا ہے کہ آپ اس کو ڈیپر جا کے پڑھیں، سمجھیں. اور جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ پھر جو ہے اس انسان کے علم میں، اس کے پڑھنے میں جو ہے حلاوت پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس کو اس کے مزید فوائد جو ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں. اور ایک آخری نقطہ وہ یہ ہے کہ دیکھیے، جو متخصص ہے اور جو قضایا فقہیہ معاصرہ پہ کام کرنے والا بندہ ہے، جو نئے نئے مسائل آتے ہیں، جیسے کورونا کا مسئلہ آیا ہے، تو دیکھیے بہت ساری چیزیں جو ہیں پہلے پتہ نہیں تھی شریعت میں، تو یہ نیا مسئلہ آیا تو نئے اجتہادات کیے گئے، ان کے اوپر پھر نئی نئی چیزوں کو رکھا گیا. تو اسی طریقے سے جب آپ نئے مسائل کو فیس کریں گے، تو اگر آپ کے پاس مقاصد الشریعہ کا علم نہیں ہے تو آپ کبھی بھی اس کے احکامات کو صحیح جگہ پہ نہیں رکھ پائیں گے. یعنی اس میں سے جو استنباط کریں گے آپ، صحیح طریقے سے اس کو یعنی آپ فتویٰ نہیں دے سکیں گے. تو لہٰذا یہ ایک بس یہ ہے، جیسے آپ نے سوال کیا ہے کہ اداروں میں اویئرنیس کی تھوڑی سی کمی ہے، جی تو اس کو پھیلانے کی ضرورت ہے.
अच्छा सर, आज बहुत बेहतरीन सर। सब टाइम तो ऑलरेडी आपका मैंने ज़्यादा ले लिया, 15 मिनट। एक आखिरी सवाल करता हूँ। और ये सैमा बहन ने सवाल किया है कि जब जिहाद फ़र्ज है तो फिर अगर हुकूमत ना करे तो अवाम जो है वो का गुनाहगार होगी, इस सूरत में क्या क्या कहते हैं, हम कहाँ खड़े होंगे? अच्छा सैमा, इसका जवाब आपको जो है जुमेरात को इंशाअल्लाह ताला हमारा जो लेक्चर होने वाला है, इस्लाम का निज़ाम हुकूमत, अमरीयत, जमहूरियत, खिलाफत या सल्तनत, उसमें इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर तारिक एजाज साहब आ रहे हैं इंशाअल्लाह। हम उनसे ये सवालात करेंगे इंशाल्लाह ताला। वो सवालात जो हैं वो फिकी सवालात भी आए हुए हैं। फिकी सवालात भी हम बाद में इंशाल्लाह आने वाले सेशंस में करेंगे इंशाल्लाह ताला। मुझे बिल्कुल, आसानी के लिए एक एक जुमले में सवाल। अगर आप इजाजत दें तो मैं जी एक जुमले में इसका जवाब दे दूं जी कि जी। इसका वबाल जो है वो आवाम के ऊपर नहीं है, चूंकि आवाम के बस में नहीं है। तो जितनी आप इस्तात रखते हैं, शरीयत ने आपको उतना ही हुक्म दिया है। तो क्योंकि आज के ज़माने में अगर कोई कहे कि वो फ़लस्तीन जाना चाहता है जहाद के लिए, तो नहीं जा सकता, अलाउ नहीं है। तो लिहाजा इसका वबाल आपके ऊपर नहीं है। जी। अच्छा अच्छा सर, एक सवाल और भी है। आप नो कमेंट्स भी कह सकते हैं कि औरत के जी लिए शरीयत में शोहर के क्या फ़राइज़ हैं और शोहर में क्या खुसूसियत होनी चाहिए उस पर ये फ़राइज़ अप्लाई हों। यानी शोहर के, हाँ, शरीयत में शोहर के फ़राइज़ क्या हैं? अब ये तो लिस्ट होनी चाहिए पूरी। अब डॉक्टर साहब आप जी बताएं। जी बिल्कुल, ये इख्तसार के साथ तो इसका जवाब शायद देना मुश्किल होगा। जी, यानी आपने सवाल ये किया है कि शोहर के क्या है, फराइज फ़राइज़, क्या क्या हाँ है। जी हाँ जी। अच्छा शोहर, जी ये मैं ख्याल में सीरत रसूल देखिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा जाए, जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अज़वाज मुतहहारात के साथ थे, हमारे लिए तो वही नमूना है, मिसाल कामिल है। जी जी तो जी वो जी जरा। फिकी तौर पे इसका जवाब मुख्तसर तरीन ये है कि जी देखिए, जो फराइज हैं शोहर के ऊपर ये होते हैं कि वो नान नफका का पाबंद है। तो उसके ऊपर वाजिब है, फर्ज है, फर्ज के दर्जे में आती है चीज। देखिए, फर्ज और वाजिब का जो है शवाफे के नज़दीक जो है वो एक ही टर्मिनोलॉजी के अंदर आते हैं। तो मर्द के ऊपर लाजिम है कि वो नान नफका का पाबंद हो, यानी वो उसको प्रोवाइड करे। इसीलिए इसी तरह उसको जो है सकन, ये जो हमने देखी है मकासद शरिया, चूंकि हमारा मौजू है तो इसी के ज़िम्न में बात को समझते हैं। देखिए, मर्द के ऊपर क्या फ़राइज़ है कि वो उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, दीनी ज़िंदगी इस तरीके से फराहम करे कि वो अच्छे तरीके से गुजार सके। औरत जो है उसमें तहफ़्फ़ुज़ जो है उसको देना चाहिए। इसी तरह जो है मर्द के ऊपर ये लाजिम है कि वो उसकी जान की हिफाजत का जिम्मा ले। इसी तरह उसके ऊपर लाजिम है कि वो उसको सताए ना, मेंटली उसको टॉर्चर ना करे। इसी तरह उसके ऊपर लाजिम है कि वो यानी उसकी हिफाजत करे, उसको प्रोटेक्ट करे, यानी उसको लोगों के शर से महफूज रखने के लिए मतलब इस पे भी अमल करे। इसी तरह उसको यानी उसके ऊपर नान नफका वाजिब है। तो आप अगर इस ज़रूरियात के ज़िम्न में उसको समझना चाहें तो ये सारे के सारे वाजिबात हैं जो मर्ज जो जो अमराज हैं उनको ख़त्म करने के लिए, और जो कि मर्द के ऊपर जो है वो लाजिम वो मलजूम चीज़ें हैं। तो बहुत मेरे माशाल्लाह से। ख्याल में। बिल्कुल ये जी कुरान मजीद की आयत है, बिल्कुल आपने जो बताया है बिल्कुल यही है, कुरान मजीद में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एक सवाल और भी आया, ये तो आमना बहन का सवाल था। अब मिर्जा शाहिद बेग साहब बता रहे हैं, पूछ रहे हैं, आप इसको भी नो कमेंट्स कह सकते हैं। पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि हमें ना दूसरों को, हमें दूसरे लोग दिखाई दे रहे हैं। हम कभी कभी कहते हैं कि ये जो सामने वाला तबका है, जैसे हुक्मरान हमारे बड़े बेईमान हैं। एक तबका है वो है ताजिरों का, कि हम कहते हैं कि हमारी जो लेन देन है ना, इसमें जो है वो इस्लामी उसूल कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो जो शरई अहकामात हैं उसके जानने के लिए मदारिस में क्या निज़ाम होना चाहिए, इसका सवाल आम इंसान और खासकर जो ताजिर तबका है। जी जी मैं आपका सॉरी, आपका सवाल मैं समझा नहीं, ज़रा अच्छा, दोहराइएगा लिखा प्लीज़। हुआ है कि आम इंसान और खासकर जो ताजिर तबका है, इनके लिए जो शरई अहकामात है जानने के लिए मदारिस में क्या निज़ाम होना चाहिए? कोई निज़ाम है हमारे मदारिस में, दीनियात में? जी बिल्कुल है। एक लेवल तक तो किताबों जो निसाब है उसको मुरतब किया गया है और इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, लेकिन उस लेवल पे नहीं है जैसे कि जो बाकी जामियात और इदारे हैं दुनिया में। लेकिन मैं जैसे आप देखो, अब यहाँ पे हमारे कंपेयर तलबा करें। हैं सर, हमारे मदारस हैं, अभी मदारस में जो बच्चे सिर्फ दीन पढ़ रहे हैं ना सर, वो जब भी बाहर जाते हैं पैसा कमाने के लिए, वो उसी में उसी के हो जाते हैं। यानी वो लोग जो हम्म तलबा हैं वो भी नहीं पढ़ते किताबों को, हम उलमा भी नहीं पढ़ते। जब दुनिया में जाते हैं कोई और बिजनेस शुरू करते हैं तो फिर वो किताब नहीं उठाते अपनी।
تو بچے جائے کہ یہ جو تجار ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو آتے نہیں، جمعہ کا خطاب بھی نہیں سنتے، وہ 2 رکعت نماز پڑھنے آتے ہیں بس، اس کے بعد وہ شرعی احکامات نہیں سنتے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے سب کو۔ جی چلیں تو کوئی اس کا، جی سوری، جی میں ایک جی جی تھوڑی سی اضافہ کرنا چاہ رہا تھا۔ تو اس کا تو یہ ہے کہ دیکھیے جو جدید وسائل ہیں ان کے ذریعے سے اویئر کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسا اسلوب اپنانے کی ضرورت ہے جو اٹریکٹ کرے ان کو۔ تو یہ دیکھیے یہ جائز ہے اسلام میں جی جی کہ اگر اچھا آپ جو جی ہے جس طرح کے معاشرے میں کوئی چیز جی دینا چاہتے ہیں، لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، جی تو جی اس حساب سے آپ جو ہے اس کو موڈیفائی کر کے تو آپ اس کو پیش کر سکتے ہیں۔ تو ابھی دیکھیے جیسے کہ یہ جو آپ نے شروع کیا ہے، ایک سلسلہ شروع کیا ہے آن لائن، تو یہ بھی ایک بہت بڑا وسیلہ اور طریقہ ہے۔ آج کل کے زمانے میں دیکھیے کہ لوگ ٹی وی دیکھنا اتنا پسند نہیں کرتے جتنا زیادہ سوشل میڈیا پہ اپنی مرضی کی چیز کو سرچ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یعنی اس چیز کی ضرورت ہے کہ جیسے دیکھیے معاشرے میں جو ہے زیادہ یہ ویسے میری اپنی ایک رائے ہے، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اس سے متفق نہ ہوں۔ جیسے دیکھیے ڈرامہ جو ہے آج کے زمانے میں بہت زیادہ عام ہو چکا ہے، اور جو ڈرامہ لکھنے والا آدمی ہے پاکستان میں میرے خیال میں 80% لوگ جو ہیں ہمارے پاکستان میں وہ ڈرامے کے بہت زیادہ شوقین ہیں، خاص کر جو ہمارے گھروں میں عورتیں ہوتی ہیں، تو وہ اس سے ایجوکیشن کے طور پہ اس کو لیتے ہیں۔ تو کوئی برائی یا غلط چیز پھیلتی ہے تو وہ دیکھیں اس سے بھی اثر لے رہے ہوتے ہیں، اور ہم اس کو روک بھی نہیں پا رہے۔ تو جب ہم اس کو روک نہیں پا رہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم پڑھے لکھے لوگوں کو اس طرف اس فیلڈ میں بھیجیں کہ جو دیکھیے ڈرامہ لکھنے والا جو ایک شخص ہے وہ ایک آدمی ہوتا ہے، رائٹر، تو اس کے پاس کوئی بھی دین کا نالج نہیں ہوتا۔ اگر اس کے پاس ڈیپر نالج ہوگا، یعنی ہر فیلڈ میں اگر کوئی بندہ جو ہے اویئر ہوگا، عالم ہوگا، پڑھا لکھا ہوگا، دین کو سمجھتا ہوگا، تو وہ اس فیلڈ میں جا کے اسی طرح کے افکار کو پھیلائے گا۔ تو یوں جو لوگ اٹیچ بظاہر کسی مولوی حضرات سے یا دینی طبقے سے نہیں جڑنا چاہتے، تو ان کے تھرو یعنی اس ذریعے سے وہ ضرور اس چیز کو سمجھیں گے ہاں اور جانیں گے۔ یہ ایک بہت رائے خوبصورت، ہے۔ بہت خوبصورت۔ جی اچھا یہ جاوید قادری صاحب آپ کا جو آپ کے 2 سوالات ہیں نا، یہ انشاءاللہ جمعرات کو سب سے پہلے اسی کو رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ اولو الامر کے حوالے سے جو 2 سوالات آپ نے کیے ہیں یہ انشاءاللہ ہم جمعرات کو رکھیں گے طارق اعجاز صاحب کے سامنے، اور سیما بہن کا سوال بھی دوبارہ دہرائیں گے، اسی طرح بنت رفیق کا جو سوال ہے، محسن بھائی کا جو بنگلہ دیش سے سوال آیا وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم جمعرات کو انشاءاللہ طارق اعجاز صاحب سے انشاءاللہ کریں گے، چونکہ موضوع مختلف ہے، آپ موضوع کو اسی طرح دیکھا کریں۔ اور آخری سوال جو میں ان سے کرنا چاہوں گا ڈاکٹر عظیم سبحانی صاحب سے کہ آپ نے 2 کتابوں کے نام لیے اس علم کو جاننے کے لیے، اور دونوں عربک میں ہیں۔ اردو میں کیا جو حجت اللہ البالغہ ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، کیا وہ اس لیول کی ہے یا کوئی اور کتاب آپ کے ذہن میں ہو اردو میں جو ہم دیکھ سکیں پڑھ سکیں؟ جی اردو میں کتابیں ہیں، موجود ہیں۔ 2-3 لوگوں نے بڑی کوشش کی ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو مرتب کیا ہے۔ ایک تو ہے کتاب محاضرات فی شریعہ، یہ جو شریعہ اکیڈمی ہے اسلامی یونیورسٹی کی، تو انہوں نے چھاپی ہے یہ کتاب۔ اور شاید اس کے وہ جو رائٹر ہیں، مجھے ان کا وہ جسٹس صاحب ہیں، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، جو ٹی وی پہ بھی آتے ہیں، جس ایک نذیر صاحب، پروگرام کرتے ہیں۔ جسٹس ہاں نذیر، جی جی جی، شاید وہی ہیں۔ جی جی تو جی، اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے لوگوں نے کتابیں جسٹس لکھی ہیں۔ نذیر غازی۔ ہاں نذیر جی غازی جی صاحب، ہاں غازی صاحب، جی بالکل ایگزیکٹلی۔ تو اسی طرح اور بہت سارے لوگوں نے لکھی ہے، کاوشیں کی ہیں، بعض لوگوں نے تراجم کیے ہیں، جو اچھی اچھی کتابیں ہیں مقاصد شریعہ کی، ان کو ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ لیکن میں ہاں نے دیکھی ہیں وہ کتابیں، لیکن ان کے اندر ایک بہت بڑی خامی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ٹرانسلیشن کے قواعد کو تو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، لیکن آپ کسی بھی کتاب کو آپ جو ہے مکمل بھی پڑھ لیں تو آپ کبھی بھی صحیح طریقے سے ان چیزوں کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ یعنی بعض چیزیں ضرور آپ کو سمجھ آئیں گی لیکن آپ اتنی کلیئرٹی کے ساتھ نہیں سمجھ سکتے۔ تو بعض اوقات ان کتابوں کو پڑھ کے یہ لگتا ہے کہ وہ خود ہی مطلب اس سے کلیئر نہیں ہے۔ ہوں تو یہ خامیاں ہیں، لیکن کتابیں موجود ہیں، اگر کوئی اچھا پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر ایک میں نے بھی ملخص تیار کیا ہے جو میں پڑھاتا ہوں پلیز وہ شیئر کریں عالمگیر یونیورسٹی میں، تو وہ اردو بھی میں۔ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ جی جی اور اس کو بس وہ چند ایک اجزاء میں ہے، وہ اتنا زیادہ نہیں ہے، بس انشاءاللہ، چھوٹی سی نہیں سر ہم آپ کی کتابچہ طرف ہے۔ دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ اس آپ میں آئیں گے اور ہماری جو ہے نا یہ چیزیں آپ یہاں پہ عام کریں گے ہماری زبان میں،
اور ہم اس کا انتظار کریں گے. یہ ڈاکٹر محمود غازی صاحب کا شاید آپ ذکر کرنا چاہ رہے ہیں, جاوید قادری صاحب جی کے, بالکل شاید محمود غازی صاحب ہوں, بالکل یہ بھی ہو جی سکتا جی بالکل، وہ جو شریعہ اکیڈمی میں کافی عرصہ وہ رہے ہے. ہیں، جی اور جی جی بس وہی ان کی ہوئے, ٹھیک اکثر ہو, بکس جو ہیں وہیں سے ٹھیک, چھپتی ہیں. بہت تو انہوں نے زبردست. بڑی تفصیل کے ساتھ بڑی جی جی وضاحت کی ہے، لیکن بعض چیزیں ہوتی ہیں جب زیادہ طویل ہو جائیں تو خود بھی یعنی ان کی وہ اس طریقے سے وہ نظم نہیں رہ جاتا. بہرحال یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ نیچرل ہے، تو استفادہ آپ کر سکتے ہیں ان کتابوں سے. سر. بہت شکریہ ایک دفعہ پھر ڈاکٹر محمد عظیم سبحانی الازہری صاحب آپ کا, کہ آپ نے مصر میں اس وقت, حالانکہ ٹائم بہت ہو چکا ہے میرے خیال میں, ابھی ٹائم سر کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ یہ ہمارا تو ابھی عشاء کا ٹائم ہوا ہے، اچھا. آپ کا شاید زیادہ ہو چکا ہے. ہاں تو ہمارا, ہم آگے ہیں آپ سے. جی جی جی، اچھا یہ اچھا ٹھیک. پاکستان اور ایشیا جو ہے وہ آگے ہے، ظاہر ہے. چلے سر, دیکھ آپ کی لیجیے مصروفیت تو تھی, مجھے ترقی. آپ نے بڑی سختی سے کہا ہوا تھا, اور یہ ہم جو ہے نا اپنے ٹائم سے کوئی 25 منٹ آگے چلے گئے ہیں. سر بہت شکریہ, صحت کی بھاری بات دیگر آپ نہیں کا ہے، بہت شکریہ. بہت اچھا میں لگا. آپ سے درخواست کروں گا کہ ایک دفعہ پھر بھی آپ کو زحمت دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, ان طلبہ طالبات کے لیے آپ نے انشاءاللہ ضرور تشریف لانا ہے ایک دفعہ دوبارہ ضرور انشاءاللہ. انشاءاللہ، سلامت رہیں ضرور. سر, بہت بہت شکریہ. شکریہ، بہت شکریہ. ہاں اللہ آپ تعالیٰ خوش رکھے، تمام سلامت رہے. آپ نے موقع فراہم کیا تو یہ بہت ہی مجھے خوشی ہوئی کہ چلیں سلامت آپ کے رہیں. ساتھ بات چیت کی، اور نئے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ تعارف کا بہت موقع شکریہ ملا. سر, بہت آپ کا شکریہ. بہت شکریہ. سلامت رہیں سر. تمام شرکا کا بھی بہت بہت شکریہ, جو لوگ ہمیں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.